अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह क़यामा आयत नंबर 31 से लेके जो 40 तक का एक पस मंजर है जिस पर अभी तक बात नहीं हुई है, तो सबसे पहले उस पर निगाह डाल लेते हैं ताकि हम इन आयतों को, ये आयतें हमें क्लियर तरीके से वो समझ में आए। क्योंकि आयतों से वो डायरेक्ट बिना पस मंजर के अगर हम उससे कुछ चीजें निकालें तो हम वो कुछ चीजें गलत भी निकाल सकते हैं। यानी विदाउट पस मंजर, विदाउट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़कर उन आयतों को नहीं समझा जा सकता। तो इन आयतों का पस मंजर यही है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उबैया उबई इब्ने खलफ और अबू जहल, ये दो शख्स थे जो कि कुफार मक्का में से थे, इनके सरदार ही थे। एक उबई इब्ने खलफ और एक अबू जहल। इन्होंने क्या करा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दावत देते थे कि आखिरत है, मरने के बाद इंसान को दोबारा उठाया जाएगा, तुम्हें फिर से जोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे पोर पोर तक आपके जोड़ दिए जाएंगे, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया करते थे कि ऐसे कैसे मुमकिन है, मरने के बाद जिंदगी कैसे पॉसिबल है। इसी फिर वो इतनी आगे बढ़ गए मजाक करते करते, आखिरत का मजाक बनाते बनाते, कि वो दोनों, अबू जहल और उबई इब्ने खलफ, वो दोनों शख्स कब्रिस्तान गए और एक कब्र उन्होंने खोदी और वहां से जो मुर्दा था उसकी हड्डी उन्होंने निकाली और उसको लाकर अपने हाथ में उसको कुचला और हवा में उड़ा, मतलब कि उड़ा दिया। और उड़ा कर कहने लगे, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या तुम कहते हो कि अल्लाह मुझे इसके बाद दोबारा उठाएगा? यानी ये जो ये जो हड्डी है, इसको ये पीस के हमने रेजा रेजा कर दिया, हवा में उड़ा दिया, तुम्हारा ये दावा है कि अल्लाह ताला आपको ये उठाएगा, इनको दोबारा जिंदा करेगा, इन मुर्दों को, तो आपका ये दावा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, नाम, मतलब कि हाँ, यही दावा है, मेरा यही दावा है कि अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको रिप्लाई दिया, अल्लाह तुझे जिंदा करेगा और फिर तुझे दोजख में डाल देगा। यानी जो तू उस चीज का इनकार कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी उन्हीं की लैंग्वेज में उनको जवाब दिया कि बिल्कुल, अल्लाह तुझे जिंदा करेगा और फिर तुझे दोजख में डाल देगा जिस चीज का तू इनकार कर रहा है। इसी के पस मंजर में सूरह यासीन की आयत आती हैं, दो आयतें हैं, 78 और 79 नंबर पे सूरह यासीन की। उसमें भी यही, मतलब कि वाकया बैकग्राउंड में है। और इसमें हम सूरह क़यामा में हम जब आयत नंबर 36 से लेके आयत नंबर 37 से लेके 40 तक पढ़ेंगे तो वही अल्लाह ताला उसी चीज का रिप्लाई देते हैं जो इन्होंने सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने दिया है। वो इसी वाक्य पे अल्लाह ताला सूरह यासीन में कहते हैं, अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है और कहता है कि कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये सड़ गल चुकी हो। इससे कहो, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था और वो पैदा करने का हर काम जानता है। तो ये अल्लाह ताला का रिप्लाई था उन्हें सूरह यासीन में भी था। और सूरह सूरह क़यामा में भी आयत नंबर 33 से लेके 40 तक का जब हम मुताला करेंगे तो अल्लाह ताला इनके इस वाक्य का रिप्लाई यहाँ भी करेगा जो कि अल्लाह ताला ने वहां भी रिप्लाई किया है। तो फिर यहाँ पर ये जो बात चल रही है, असल में अबू जहल से ही बात चल रही है कि अबू जहल का क्या रवैया था जब उसने सूरह क़यामा सुनी, तो उसका क्या रवैया था, उसने क्या रवैया इख्तियार किया था, तो उसके ऊपर ये बात चल रही है। इसके बावजूद इंसान ने ना माना और ना नमाज पढ़ी, बल्कि हक को झुटलाया और मुंह मोड़ गया। फिर अकड़ दिखाता हुआ अपने घर वालों के पास वो चला गया। यानी जो कुछ ऊपर की आयतों में बयान किया गया है, आयत नंबर 1 से लेके 30 तक सूरह क़यामा में, इनको सुनने के बावजूद भी उसने नहीं माना, अपने इंकार पर अड़ा रहा और इसी अकड़ में वो अपने घर वालों की तरफ चल दिया, अकड़ दिखाता हुआ घर वालों की तरफ चल दिया। यानी जो अल्लाह ताला ने जो कयामत के दलाइल दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने बताया है, जो उसके बारे में अल्लाह ताला ने डराया है, वो इसके बावजूद भी उसने उस चीज को सच नहीं माना। अल्लाह ताला की जो दलीलें दी, जो अल्लाह ताला ने दी थी कि आखिरत होनी है और कयामत होनी है, उस पर गौर व फिक्र करने की जगह उसने उसको सच नहीं माना और छोड़कर वो चला गया। तो यही कहा अल्लाह ताला ने, इसके बावजूद इंसान ने ना माना और ना नमाज पढ़ी।
ابھی یہ الفاظ بھی تھوڑے وہ غور طلب ہیں کہ نہ تو وہ ایمان لایا آخرت پہ قیامت پر، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. تو ماننے کہ جب اس نے کی انکار ہی کر دیا تو نماز پڑھنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھنے کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے وہ اس چیز کا اقرار تو کرے. جب اس نے اس چیز کا انکار کر دیا آخرت کا قیامت کا، وہ ایمان ہی نہیں لایا، تو نماز کہاں سے فرض ہوئی؟ نماز وہ کہاں سے فرض ہوئی؟ تو اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو ایک تقاضا ہوتا ہے، یعنی آپ جس چیز پہ ایمان لائے ہیں، پھر آپ کو آپ کے عمل بھی اس کے اکارڈنگ کرنے ہیں. یہاں نماز جو ہے وہ ایک علامت کے طور پہ بھی یوز کی گئی ہے، یعنی جو عمل کرنے میں جو پہلی چیز ہے وہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس کے بعد بھی ہے یہاں، مطلب یعنی کہ ایسا نہیں کہ ایمان لانے کے بعد صرف نماز ہی پڑھنی ہے، نماز کے علاوہ بھی آپ کو سارے کام کرنے ہیں. نماز کے علاوہ بھی آپ کو سارے کام کرنے ہیں، لیکن نماز کا ذکر پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک عمل کے طور پر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی باقی عمل بھی آپ کو کرنے ہیں. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، تو اس کا ٹیسٹ فوراً شروع ہو جاتا ہے. اور جو نماز ہے وہ اس کا پہلا ٹیسٹ ہے. فار ایگزامپل، ایک انسان صبح 10 بجے ایمان لایا، 2 یا 3 گھنٹے اس پر نہیں گزریں گے کہ اس کے ایمان کا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے سامنے. جوہر کی اذان ہوئی، اب اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ جو آپ ایمان لے کر آئے ہو، جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، وہ آپ اس دعوے میں کتنے ثابت ہیں، وہ کتنے کھرے اترتے ہیں، آپ کا دعویٰ وہ کتنا سچا ہے. تو نماز ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو فوراً انسان کے پاس انسان کے لیے آ جائے گا نماز. اور نماز کے متعلق تو جو حدیث تھی وہ آ چکی ہے کہ آ، مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے بیچ کی، جو ان دونوں کو وہ ڈیوائڈ کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور جو فقہ میں بھی، وہ کچھ فقہ ایسے ہیں جو ہمارے 4 فقہ ہیں، ان میں سے وہ کچھ فقہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اتنی سختی بھی انہوں نے، کیونکہ احادیث ایسی ملتی ہیں تو اتنی سختی بھی اختیار کی گئی ہے. تو یہ دیکھیں، تو یہاں جو ایمان کے بعد ذکر نماز کا ہے، ایک نماز عمل کے طور پہ، یعنی آپ جس چیز پر ایمان لائے ہیں قیامت پر آخرت پر، تو اس کے حساب سے آپ کے عمل بھی ہونے چاہیے. اس کے ٹیسٹ کے لیے نماز ایک پہلی سیڑھی ہے. تو اس نے کیا کرا؟ حق کو تو جھٹلایا، نہ تو اس نے مانا آخرت کو قیامت کو، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، نہ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی، بلکہ حق کو جھٹلایا. یہ ہے اصل گھمنڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے کپڑے ہوں، میں اچھا دکھوں، تو کیا یہ بھی گھمنڈ میں آئے گا، یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ گھمنڈ میں، تکبر میں نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تکبر کی ڈیفینیشن بتائی. حق کو جھٹلانا ہے تکبر. جس نے حق کو جانتے پوچھتے جھٹلایا وہ ہے تکبر. آپ کسی کے سامنے حق پیش کریں، آپ نے حق بات کری، آپ نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کی، آپ نے قرآن اور حدیث کی بات کی، لیکن اس نے اس کو جھٹلایا، تو اس کا مطلب اس نے تکبر کیا. یہ تکبر میں ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اتنا ناپسند ہے بندے کا، کہ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی چادر اس کے اوپر سے اتار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر سے. یہ تکبر یہ اپنے آپ میں کیوں کرتا ہے؟ بلکہ حق کو چھٹلایا اور منہ موڑ لیا اس نے، یعنی دوسری طرف کو منہ پھیر دیا، آخرت سے بے پرواہ ہو گیا، جس چیز سے ڈرایا گیا تھا اس چیز سے ہٹ گیا، اور پھر عقل دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا. یعنی بڑی شان سے سینہ چوڑا کر کے اپنے گھر والوں کے پاس کی کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد انسان نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. اور یہ کہتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف وہ چلا گیا، عقل دکھاتا ہوا اپنے وہ گھر والوں کی طرف کی چلا گیا. اور آج کے مسلمان پر بھی آیت پھر بیٹھتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ اگر ہمارا ہے اور ہمارے عمل نہیں ہے اس ایمان کے حساب سے،
ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ہونی ہے، آخرت ہونی ہے، لیکن ہمارے عمل نہیں ہے ایسے. اس کا مطلب ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارے ایمان میں فالٹ ہے. اور جو نماز ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے جیتا جاگتا اگزامپل ہے. آج 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہے، ان کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. یہی بات ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اور صرف نماز نہیں، نماز یہاں پر ایک فرمانبرداری کے لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے. ایمان لانے کے بعد جس چیز پہ ایمان لائے ہو اس کے اکارڈنگ آپ کے عمل بھی ہونے چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بربادی ہے تیرے لیے. ہاں، بربادی ہے تیرے لیے. پھر سن لے کہ بربادی ہے تیرے لیے. ہاں، بربادی ہے تیرے لیے. یہاں جو آج کے مفسرین نے یہ جو الفاظ ہیں اولا لقا کے بہت سے معنی یہاں پر مطلب بیان کیے ہیں. ایک معنی تو آیت میں ہی ہے، یعنی کہ بربادی ہے تیرے لیے، یعنی ہلاکت ہے تیرے لیے. کبھی یہ بھی اس کا معنی ہے. اور ایک معنی ہے کہ دھکار ہے تجھ پر، یعنی لعنت ہے تجھ پر. یہ روش تیری مطلب تو نے اختیار کی. اور ایک اس کا معنی ہے کہ خرابی یا تباہی یا کمبختی ہے تیرے لیے. یہ بھی معنی مفسرین نے اس چیز کے بیان کیے ہیں اس آیت کے. تو کمبختی ہے، بدبختی ہے، خرابی ہے تیرے لیے. کیوں ہے خرابی؟ آخرت کے اتنے دلائل جاننے کے بعد جب سورہ قیامہ وہ پڑھی گئی اس کے بعد اس کا یہ طرز عمل تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں کوٹ کر دیا، سورہ قیامہ میں اس کا یہ طرز عمل جوڑ دیا، تاکہ آنے والے قیامت تک جو لوگوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے کہ تمہیں اس کی روش نہیں اختیار کرنی. جو روش ابو جہل نے اختیار کی تھی وہ تمہیں اختیار نہیں کرنی ہے. اور حافظ ابن کثیر جو کہ تفسیر ابن کثیر، انہوں نے بڑی معتبر جو تفسیر کی کتاب ہے وہ لکھی ہے. وہ تو اس کا جو آیت نمبر 34 اور 35 کا جو میننگ ہے وہ تو اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے کہ اور تجھی کو جیب دیتی ہے. یعنی جو یہ روش ہے نا ان کا انکار کرنے والی، وہ ابو جہل کو کہتے ہیں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو یہ جیب دیتی ہے، یعنی شوبہ دیتی ہے کہ تو یہ کام کرے. یہ حافظ ابن کثیر اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے خالق سے کفر کرنے کی ضرورت وہ کر چکا ہے، یعنی وہ خالق کا انکار کر چکا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا اگر وہ انکار کر رہا ہے تو تو اس جیسا آدمی سے اور کیا جیب دیتا ہے. یعنی اس جیسے آدمی اگر صرف اکڑ کر چل رہا ہے تو اس کا چلنا ہی اس کو جیب دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کفر کر کے تو اللہ تعالیٰ کی زمین پہ چل رہا ہے تو یہی تیرے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، اپنے خالق کا ہی انکار کیا، پھر بھی تو زمین پہ چل رہا ہے اور اکڑتا ہوا بھی چل رہا ہے. تو ایک یہی تیرے لیے ایک جیب دیتی ہے، یعنی صوبہ یہ تجھ کو ہی دیتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا کفر بھی کرے اور اس کی زمین پہ اکڑتا ہوا چلے بھی. یہ ایک طنزیہ جملہ تھا. اور ایسے ہی جو طنزیہ جملہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ جب دو جگ میں عذاب دیا جائے گا مجرموں کو تو انسان سے کہا جائے گا لے چکھ لے مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. یعنی دو جگہ سے فرشتے کہیں گے لے چکھ مزہ. سورہ دخان کی آیت نمبر 49 ہے. لے چکھ اس کا مزہ، کس کا؟ دو جگ کا. بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. یعنی دو جگہ کو وہ فرشتے عزت دار آدمی کیوں کہیں گے؟ وہ ایک طنزیہ جملہ ہے ان کا کہ بڑا عزت دار آدمی ہے نا تو، بڑا عزت دار بنا پھرتا تھا دنیا میں، لے دو جگ کا مزہ چکھ. تو ایسے ہی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو چال ہے یہ تجھ کو ہی شوبہ دیتی ہے، یہ تجھ کو ہی جیب دیتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پر تو چل رہا ہے. تو یہ اور اس کے بعد انہی آیتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک دلیل اور دیں گے آیت نمبر 36 میں کہ آخرت کے بارے میں کہ انسان نے کیا سمجھ رکھا ہے آخرت کے متعلق، قیامت کے متعلق. آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ وہ دلیل دیں گے. اور اس کے بعد 37 سے لے کے 40 تک ابو جہل کی اور جو
ابئی ابن خلف ہے، وہ جو ہڈی والا واقعہ تھا، وہ قبرستان سے ہڈی لائے تھے اور کہا تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، اسی چیز کا رپلائی کریں گے کہ جب تم اپنی پیدائش پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کا رپلائی کریں گے، اور آیت نمبر 40 تک یہی بات چلے گی، اور وہاں پھر سورہ کا انشاءاللہ اختتام ہمارا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں پہ ہمیں بھی پوری طرح کھرا اترنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم بھی، ہمارے اندر بھی جو قیامت کا یقین ہے، آخرت کا ایمان ہے ہمارا، اس کو اور بڑھائے، اس کو مزید بڑھائے، ہمیں اس کی تیاری کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔